अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सुनो में आपका खैर मकदम है। हमारी आज की कहानी शहज़ादा और जिन। शहज़ादा कामरान अभी 15 साल का था। इसके वालिद बादशाह अदनान ने इसके लिए एक अताफलिक मुकर्रर कर रखा था जो शहज़ादे को तालीम देता था और हर तरह से इसकी तरबियत करता था। एक रोज़ अतालिक साहब ने शहज़ादे से कहा, हमारे दीन ने जहाँ हमें बहुत सी बातों से तलकीन की है, वहीं मेहमान नवाजी की ताकीद भी फरमाई है। उस्ताद मोहतरम, इसका मतलब है कि हमें मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शहज़ादे ने कहा, हाँ बिल्कुल, अच्छी मेहमान नवाजी अच्छे मुसलमान की पहचान है। अतालिक साहब बोले, ठीक है उस्ताद मोहतरम, मैं ये सबक हमेशा याद रखूँगा। शहज़ादे ने कहा। कुछ ही रोज़ बाद इनके शहर में एक बुज़ुर्ग आए। वो महल के दरवाजे पर आ गए। इत्तेफाक से शहज़ादे कामरान इस वक्त किसी काम से महल से बाहर निकल आ रहे थे। इसे बताया गया कि बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, इसलिए इसने बुज़ुर्ग को सलाम किया और बोला, मोहतरम आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हमें कहीं और से आए हैं, सोचा बादशाह से भी मिल लें। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर तो दूसरे शहर गए हैं। शहज़ादे ने बताया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, बुज़ुर्ग ने कहा। मोहतरम, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मुझे मेहमान नवाजी का मौका ज़रूर दीजिए, शहज़ादे ने कहा। बुज़ुर्ग मुस्कुरा दिए। शहज़ादा उन्हें महल में ले आया और इनकी खूब खातिर मदारत की। फिर बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अब हमें इजाज़त दो। बेहतर है मोहतरम, शहज़ादा बोला। बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए। बहुत खूब शहज़ादे साहब, आपने वाकई सबक याद रखा, अतालिक ने खुश होकर शहज़ादे से कहा। कौन सा सबक? शहज़ादे ने पूछा। मेहमान नवाजी वाला, उन्होंने जवाब दिया। जी हाँ मोहतरम उस्ताद, मैं आपका हर सबक याद रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, शहज़ादे ने कहा। वही तालिब इल्म कामयाब होते हैं जो असातिज़ा के दिए हुए सबक याद रखते हैं, अतालिक ने कहा। आप दुरुस्त फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, शहज़ादा बोला। कुछ दिन बाद शहज़ादे ने अतालिक से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज शिकार को दिल चाहता है तो ज़रूर चलिए ना शहज़ादे साहब। अतालिक साहब मुस्कुराकर बोले, तो फिर ठीक है चलिए, शहज़ादे ने कहा। लेकिन हम आपसे एक बात कह देना चाहते हैं, अतालिक साहब बोले। वो क्या उस्ताद मोहतरम? शहज़ादे ने पूछा। आप शेर के शिकार की ज़िद हरगिज़ नहीं करेंगे। अतालिक साहब मुस्कुराए, इसलिए कि अभी आपकी शेर की शिकार की उम्र नहीं है। ठीक है उस्ताद मोहतरम, शहज़ादा भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों घोड़ों पर रवाना हो गए। जंगल में पहुँचे के बाद अतालिक साहब ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, शहज़ादा हुजूर, इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरफ शेर होते हैं। इसने दूसरी तरफ इशारा किया, इस तरफ चलिए, हमें वहाँ हिरन मिल जाएंगे। बेहतर है उस्ताद मोहतरम, शहज़ादे ने कह तो दिया, लेकिन इसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि शेरों के इलाके की तरफ जाएं, कोई शेर शिकार करे। इन दोनों ने घोड़े हिरनों के इलाके की तरफ चला दिए। घोड़े, बस यहाँ रुक जाएं, यहाँ हमें हिरन नज़र आ जाएंगे, एक जगह पहुंचकर अतालिक साहब ने कहा, और इन दोनों ने घोड़े रोक लिए। फिर वो हिरनों की तलाश में इधर उधर का जायज़ा लेने लगे। लेकिन शहज़ादा सोच रहा था कि आज किसी तरह वो शेरों के इलाके की तरफ ज़रूर जाएगा। कुछ देर बाद एक उन्हें हिरन नज़र आ गया। अतालिक साहब ने कहा, आइए शहज़ादा हुजूर, इस हिरन की तरफ चलते हैं। शहज़ादा बोला, उस्ताद मोहतरम, आप यहीं रुकिए, मैं इस हिरन का शिकार अकेले ही करना चाहता हूँ। ठीक है शहज़ादा हुजूर, अतालिक साहब ने इसकी बात मान ली। शहज़ादे ने तेज़ी के साथ अपना घोड़ा हिरन की तरफ दौड़ा दिया। वो कुछ देर हिरन का ताक़ुब करता रहा, लेकिन वो तो हिरन का शिकार करना ही नहीं चाहता था। इसके जहन में तो शेरों वाला इलाका था और वो इस तरफ जाना चाहता था। इसलिए जब इसने अंदाज़ा कर लिया कि अब वो अतालिक साहब की निगाहों से ओझल हो चुका है, तो इसने घोड़ों का रुख शेरों के वाले इलाके की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर बाद वो शेरों के इलाकों में पहुंच गया। इसने घोड़ा रोक लिया और किसी शेर की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। अचानक कहीं करीब से ही शेर की दहाड़ सुनाई दी
اور شہزادے نے اپنی کمان میں تیر کھینچ لیا۔ جیسے ہی شیر نظر آئے گا وہ اسے تیر مار دے گا۔ ذرا دیر بعد شہزادے کے یہ دیکھ کر آسان خطا ہو گئے کہ سامنے درختوں میں سے 4 شیر نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ شہزادے کے لیے ان چاروں شیروں کا مقابلہ کرنا نہایت مشکل تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اب یہاں سے بھاگ لینا ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گھوڑے واپس دوڑا دیے۔ وہ بہترین گھڑ سوار تو تھا ہی، شیر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ درختوں کے درمیان مہارت سے گھوڑا دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ شیر اس کا تعاقب کرتے رہے یہاں تک کہ شہزادہ ان کے علاقے سے نکل آیا، لیکن شہزادے کو نہیں معلوم تھا کہ شیروں کا علاقہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہی رہا، وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے جا رہا تھا۔ اسے جب کئی بار شیر اپنے تعاقب میں نظر نہیں آئے تو اسے اطمینان ہو گیا کہ شیر اب اس کا پیچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا اور سوچنے لگا، اطالق صاحب کس طرف ہوں گے؟ گھوڑا دوڑانے کے دوران اپنی سمت کا درست اندازہ نہیں رکھ سکا تھا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے کچھ اندازہ لگایا اور اپنا گھوڑا اس طرف دوڑا دیا۔ کافی دیر بعد وہ جنگل سے نکل آیا، لیکن یہ جگہ اس کی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ سامنے اونچے نیچے پہاڑ تھے اور ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر اسے ایک بہت شاندار خوبصورت محل دکھائی دیا۔ یہ محل اس کے محل سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ شہزادے کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جا کر تو دیکھیں کہ اس محل میں کون رہتا ہے۔ وہ اپنا گھوڑا پہاڑ کے قریب لے آیا۔ اس نے ایک راستہ دیکھا جو پہاڑ کی اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک جن نے دروازہ کھولا جو کافی خوفناک تھا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ جن نے نرم لہجے میں کہا، شہزادے ڈرو نہیں، تم مجھے جانتے ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر سر ہلایا، جس کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے کان جھولنے لگے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شہزادے نے سوال کیا۔ ایسے کہ تم ایک اچھے شہزادے ہو اور کامران تمہارا نام ہے، جن نے جواب دیا۔ او، تم تو میرا نام بھی جانتے ہو، شہزادہ بولا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو۔ جن نے مسکرا کر کہا۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ شہزادے نے پوچھا۔ جنگل میں سے شیروں کا شکار کرنے گئے تھے، جن نے جواب دیا۔ او، تو تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں شیروں کا شکار کرنے گیا تھا، شہزادہ حیرت سے بولا۔ تم تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ ہاں، اچھا تم اندر آ جاؤ، جن نے کہا۔ شہزادہ اپنا گھوڑا لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل باہر سے جتنا شاندار تھا اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت اور شاندار تھا۔ سامنے سنگ مرمر کا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف خوبصورت باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول لگے تھے اور ان کی مہک سے سارا محل معطر تھا۔ دونوں باغوں کے درمیان میں حوض بنے تھے جن میں فوارے لگے تھے اور ان سے پانی نکل کر حوضوں میں گر رہا تھا۔ اپنا گھوڑا یہیں چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں جائے گا، اور تم میرے ساتھ آ جاؤ، جن نے شہزادے سے کہا تو اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور جن کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جن اسے ایک شاندار کمرے میں لے آیا جہاں زمین پر دبیج اور خوبصورت صرف قالین بچھے تھے۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں پر سرخ اور نیلے پردے لٹک رہے تھے۔ چھت کے عین وسط میں ایک روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ کمرہ خوشبوؤں سے معطر تھا۔ جن نے ایک گاؤ تکیے کی طرف اشارہ کر کے شہزادے سے کہا، تم یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ دیر بعد ہمارے سردار تم سے ملاقات کریں گے۔ سردار نے اس حیرت سے جن کی طرف دیکھا۔ ہاں، جن نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ سردار؟ تمہارے سردار بھی مجھے جانتے ہیں؟ شہزادہ پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھی طرح؟ شہزادہ حیرت سے بولا۔ ہاں، لیکن میں تو انہیں نہیں جانتا، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور تم بھی ان سے پوری طرح واقف ہو۔ میں واقف ہوں؟ شہزادے نے حیرت سے کہا۔ ہاں، لیکن میں تو واقف نہیں ہوں۔ چلو، جب وہ آئیں گے تو تم انہیں خود ہی پہچان لینا، جن نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔
شہزادہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں کے جن تو اسے نہ جانے کس طرح جانتے ہیں۔ پھر وہ ذہن پر زور دینے لگا کہ کیا کبھی زندگی میں اس کی ملاقات جنات سے ہوئی ہے، لیکن اسے ایسا کوئی واقعہ نہ یاد آیا جب اس نے جنات سے ملاقات کی ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے لگا تو شہزادے نے فوراً اس طرف دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی، وہاں وہی بزرگ اندر داخل ہو رہے تھے جن کے اس نے محل میں مہمان نوازی کی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ یہاں؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ ہاں، وہ مسکرا کے پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹھو بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئے تو شہزادے نے ان سے کہا، محترم بزرگ، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں ہی جنات کا سردار ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ آپ؟ شہزادہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لیکن آپ تو ہاں میں انسان کے روپ میں ہوں، تو آپ اس روز بھی اسی روپ میں تھے؟ ہاں بالکل۔ تو پھر آپ بادشاہ سلامت سے کیوں ملاقات کرنے آئے تھے؟ دراصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ کیسا ہے، کیا نیک ہے یا ظالم ہے، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی، اور تم سے ملاقات ہو گئی تو تم مجھے سے ادب اور احترام سے ملے۔ تم نے میری مہمان نوازی کی تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب بیٹا اتنا اچھا اور نیک ہے تو باپ اس سے بڑھ کر ہی ہوگا۔ یوں میں نے تمہاری اور بادشاہ کی حفاظت کے لیے اپنے ایک ساتھی جن کو مقرر کر دیا۔ جس جن نے تمہارے لیے محل کا دروازہ کھولا تھا وہی تمہارا نگران ہے، بزرگ نے بتایا۔ لیکن وہ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے، شہزادے نے کہا۔ ہاں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اسے سب کچھ نظر آتا ہے۔ یوں وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آج جب تم شیر کے شکار کے لیے گئے اور 4 شیر تمہارے تعاقب میں لگ گئے، اسی جن نے انہیں بھگایا تھا، ورنہ وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے، بزرگ نے بتایا۔ ان کی بات سن کر شہزادہ خوفزدہ ہو گیا اور بولا، میں آپ کا اور اس جن کا شکر گزار ہوں۔ آپ دونوں کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ جان تو بچ گئی شہزادے، لیکن ہمیں تمہاری ایک بات پسند نہیں آئی، بزرگ نے کہا۔ وہ کیا جناب؟ شہزادے نے فوراً پوچھا۔ وہ یہ کہ تم اپنے استاد کا کہنا نہیں مانتے ہو۔ تمہارے استاد نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیروں والے علاقے کی طرف نہیں جانا، لیکن تم نے اسے دھوکہ دے کر وہاں چلے گئے، بزرگ نے جواب دیا۔ شہزادے نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور بولا، واقعی محترم، مجھ سے یہ بڑی غلطی ہوئی۔ دیکھو شہزادے، یہ بات یاد رکھنا، جو بچے بڑوں اور اساتذہ کا کہنا نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آج تم بھی اپنے جانی نقصان سے بچ گئے ہو۔ اگر تمہارا محافظ جن شیر تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم اپنی جان سے جاتے، بزرگ نے پیار سے سمجھایا۔ آپ درست فرماتے ہیں جناب، شہزادہ شرمندگی کی وجہ سے نظریں نیچے رکھتے ہوئے بولا، میں زندگی میں ہمیشہ بڑوں اور اساتذہ کی بات کو مانوں گا۔ بہت خوب، بزرگ خوش ہو کر بولے۔ اسی خوشی میں میں تمہیں جنات کی خاص مٹھائیاں کھلاتا ہوں، انہوں نے دائیں طرف دیکھ کر کہا۔ شیراز جن فوراً وہاں ظاہر ہو گیا اور ادب کے ساتھ ان سے بولا، جی سردار محترم، جاؤ شہزادی کے لیے انار کا شربت اور جنات کی خاص مٹھائیاں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی اس کی مہمان نوازی کر سکیں، بزرگ نے اسے حکم دیا۔ ابھی لاتا ہوں محترم سردار، کہہ کر شیراز غائب ہو گیا اور ذرا ہی دیر میں وہ پھر ظاہر ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جو اس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں رنگ برنگی مٹھائیاں اور انار کے شربت کے 2 گلاس تھے۔ بزرگ نے ان کی طرف اشارہ کر کے شہزادے سے کہا، لو شہزادے، کھاؤ پیو۔ شہزادے نے ایک مٹھائی اٹھا کر تھوڑی سی کھائی، وہ بہت ہی ذائقے دار تھی۔ شہزادے نے کہا، واہ، اس کا تو ذائقہ ہی ہماری مٹھائیوں سے الگ ہے۔ ان سب مٹھائیوں کا ذائقہ انسان کی مٹھائیوں سے الگ ہے، بزرگ نے کہا۔ پھر ان دونوں نے مٹھائیاں کھائیں اور انار کا شربت پیا۔ اس کے بعد بزرگ بولے، شہزادے، اب شیراز تمہارے آگے آگے پرواز کرے گا اور تمہیں اطالق صاحب تک پہنچا دے گا۔ کیا وہ مجھے نظر آئے گا؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس وقت تک تمہیں نظر آئے گا جب تک تم اپنے اطالق صاحب تک نہیں پہنچ جاتے، اس کے بعد غائب ہو جائے گا اور اسی حالت میں تمہاری حفاظت پر مامور رہے گا، بزرگ نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے جناب، شہزادے نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذرا دیر بعد شہزادہ اور بزرگ کو سلام کر کے اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ اس سے ذرا آگے شیراز جن پرواز کر رہا تھا۔ جنگل میں کافی دیر کے سفر کے بعد شیراز اور شہزادہ اطالق صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ایک اور جن اپنے سردار کے حکم پر اطالق کو ساری بات بتا گیا تھا، اس لیے وہ مطمئن کھڑے تھے۔ شیراز غائب ہو گیا اور شہزادے نے اطالق صاحب سے کہا، استاد محترم، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا، لیکن میں آئندہ آپ کا ہر کہنا مانوں گا اور منمانی نہیں کروں گا۔ میں جنات کے سردار سے بھی یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، میں آئندہ بڑوں کا اور اپنے اساتذہ کا کہنا مانوں گا، اور آپ سے بھی یہی وعدہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں تم سے ناراضگی ختم کرتا ہوں، اطالق صاحب نے کہا۔ شکریہ استاد محترم، شہزادہ بولا۔ اطالق صاحب نے کہا اور ان دونوں نے اپنے گھوڑے چلا دیے۔ ہماری کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ضرور ماننا چاہیے، جس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔